नकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। सीज फायर का फैसला, फरीकैन मोर्चे खत्म और असलहा जमा करवाएंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई से निपटा जाएगा। मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। कुरम का धरना खत्म होगा तो हम भी धरना खत्म कर देंगे। कुरम में लोग मुहासरे में हैं। इन लोगों को पाकिस्तानी होने की सजा दी जा रही है। कराची में पीपी हुकूमत ने बेगुनाह लोगों को गोलियां मारी। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास का बयान। कहा जा रहा है कि कुरम मामला है, कराची में धरना क्यों? हमारे धरने किसी जमात के खिलाफ नहीं, हमारे नजदीक वजीर आजम भी जवाबदेह हैं। कुरम में अमन मुआहदा तय पाने के बाद जिरगा अरकान की मुल्क भर में धरने खत्म करने की अपील। अमन के लिए होने वाले ग्रैंड जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान और मलिक लाइक और कज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद धरने खत्म किए जाएंगे। अगर कोई हुकूमत के पास असलहा जमा नहीं करवाएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कुरम में जिरगे के दौरान अमन मुआहदे से अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। बैरिस्टर सैफ की अहले इलाका को मुबारकबाद। कहते हैं मुआहदे के नतीजे में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। ये मुआहदा कुरम में देरपाम के क़याम की जानिब एक अहम कदम है। ये इलाके की तरक्की में मददगार साबित होगा। मसला कुरम के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। आज फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत मसले के पायदार हल की तरफ अहम कदम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पाना खुशाइंद बात है। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत करके क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। मुआहदे से ज़िला कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई है। पारा चनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि पुरम शहर को ब्लॉक कर दें। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि आप इलाका बंद करके मैदान जंग बना दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने खबरदार कर दिया। कहा यह पुरम एहतजाज नहीं, 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। जो भी हुकूमत की रिट चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम और अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का रेड जोन मैदान जंग बन गया। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। मुजाहिरीन का भी पथराव। बल्दियाती नुमाइंदों का फंड ना मिलने पर असम्बली चौक पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। एहतजाज के बायस शहर में निज़ाम दरहम भरम, मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ गया, अब आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान पुरअमन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। दिसंबर के माह में अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए कारोबारी हजरात को 89% रिलीफ मिला। रवा माली साल के तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। यही कारकर्दगी रही तो तरसीलात 35 अरब डॉलर तक का पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया है कि तरक्की सिर्फ नून लीग की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहती हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। मीसाक़े मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म की मीसाक़े मईशत की पेशकश पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से रद्द अमल। कहा अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी तब मीसाक़े मईशत कामयाब होगा, वरना यह फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2024 में 77 मंसूबे शुरू किए। तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہا کہ پنجاب ترقی، خوشحالی، ریلیف اور کارکردگی میں تمام صوبوں کو لیڈ کر رہا ہے. پہلی بار اقلیتوں کے لیے ریلیف پیکج دیے گئے. آج پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی باقی صوبوں سے کئی گنا بہتر ہے. 5 سال پنجاب میں ترقی کا سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ. دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان. دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ 1988 میں ہر سال تبادلہ خیال کیا جاتا ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی. آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے. چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کی انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ. سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں. حفیظ الرحمان نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کروا رہی ہے. تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کہ کب کب انٹرنیٹ بند کروایا گیا. ہم 2024 کے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے. ہم عوام اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا امید ہے 2025 میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی. مذاکراتی کمیٹی سے امیدیں زیادہ ہیں. کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اختلافات سالہ سال کے ہیں. ایک روز میں تو حل نہیں نکلنا. بانی پی ٹی آئی اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا موقف. کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب. کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان یو این چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے. دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا. امریکی اخبار نے بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا. رو نے اجراتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا. قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. رکن کمیٹی زرداج گل کی جیل سپرنٹینڈنٹ کو لیٹر بھیجنے کی تجویز. سیکرٹری کمیٹی نے کہا کہ کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کرے. کمیٹی کسی بھی وقت دورہ کر سکتی ہے. زرداج گل نے کہا کہ قیدیوں کے حقوق اور اصلاحات کی ضرورت ہے. قیدی وین بلٹ پروف تو ہے، لائف پروف نہیں. سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے. میرا ذاتی تجربہ رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا. ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اجلاس کل دن 11:30 بجے سپہر 3:30 بجے ہوگا. وقت میں تبدیلی اراکین کی درخواست پر کی گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے. سینئر سفارتکار شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر. شفقت علی خان وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ تعینات ہیں. پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں. ممتاز زہرا بلوچ کو فرانس میں پاکستان کی سفیر متعین کر دیا گیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے 508 ارکان پارلیمنٹ کے ناموں کی فہرست جاری کر دی. سینٹ کے 23، قومی اسمبلی 116، پنجاب اسمبلی 208، سندھ اسمبلی 55، خیبر پختونخوا 91 اور بلوچستان اسمبلی کے 25 ارکان نے تاحال گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں.
چیئرمین سینیٹ وفاقی وزراء سمیت کئی بڑے سیاستدانوں کے نام فہرست میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 15 جنوری تک کی مہلت دے دی ہے۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس فراڈ کیس، ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کی عوض ضمانت منظور۔ ملزم کے خلاف ٹیکس ڈپازٹ کی کرمنل کارروائی اختیار کرنے سے تجاویز قرار، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیلز فراڈ کیس میں ملوث ملزم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے کی کاپی چیئرمین FBR کو بھجوانے کا حکم دیا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس ڈپازٹ نے کرمنل کارروائی کر کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ پینشن پالیسی میں اہم تبدیلیاں سامنے آ گئیں۔ سرکاری افسران پر ڈبل پینشن لینے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اہم عہدے پر فائز افسران صرف ایک پینشن حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ کمیشن ہر 3 سال بعد بنیادی پینشن پر نظر ثانی کرے گا۔ پینشن کمیشن نے 2020 کی سفارشات نافذ کر دیں۔ پینشن پالیسی میں نئی شرائط سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر بے فام کا لازمی حصہ قرار، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کا اطلاق 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہوگا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پہلے مرحلے میں کم عمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، اوگرا اور وفاقی وزارت پیٹرولیم مصنوعات کو فریق بنایا گیا ہے۔ حکومت نے ابھی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا میکینزم نہیں بنایا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ترین سطح پر ہیں۔ عدالت قیمتوں میں اضافہ کا ردعمل کراتے درخواست میں استدعا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے سہ ماہی قسط میں 3000 کا اضافہ۔ جنوری سے سہ ماہی قسط 10,500 سے بڑھا کر 13,500 روپے کر دی گئی۔ سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا ہے کہ رواں سال بھی ایمانداری کے ساتھ پسماندہ طبقات کی خدمت کا کام جاری رکھیں گے۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ تعداد 9 ہو گئی۔ 3 لاشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان کے نام سے کی گئی۔ ایک لاش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے کی گئی، جبکہ لاشیں یونان کے جزیرے گیوروس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعہ، DGFIA کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 35 افسران اور اہلکار نوکری سے برطرف، 13 اہلکار کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ لاپرواہی برتنے میں ملوث اہلکاروں کی ادارے میں کوئی جگہ نہیں، کشتی حادثے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا، DGFIA کا بیان۔ FBR نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حصہ حاصل کر لیا۔ FBR کے مطابق دسمبر میں 1328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ ریونیو ٹارگیٹ 1373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران FBR نے 5624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا، جبکہ ہدف 6009 ارب روپے کا تھا۔ نئے خواب، نئی امیدیں، نیا سال، خوش آمدید 2025۔ NTA نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال 2025 کچھ شیریں کچھ تلخ یادیں لے کر رخصت ہو گیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں۔ مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی سے سال 2025 کا استقبال۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ راولپنڈی اور لاہور میں بھی نئے سال کا بھرپور جشن۔ آزاد کشمیر میں نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ، کیرنیلو اور LOC پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے سال نو کی مبارکباد۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بولے کہ امید ہے کہ عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہوگا۔
ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نئے سال میں انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں گے۔ دعا ہے کہ نئے سال میں بحران پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ سال 2024 میں معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے جان بازوں کی جانب سے قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ سرحدوں پر تعینات جانثاروں نے عوام کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ کہا دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آخری دم تک ملک و قوم کی حفاظت کا عہد کیا ہے۔ ایک اور فوجی جوان نے کہا پاکستان کا بارڈر محفوظ ہے، مادر وطن کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں، عظیم قوم کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سال نو پر ہوائی فائرنگ، 2 خواتین سمیت 29 افراد زخمی ہو گئے۔ لیاقت آباد میں 3، گلشن اقبال چورنگی کے قریب 1 شخص زخمی ہوا۔ فیصل کالونی اور اورنگی ٹاؤن میں گولی لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا ایکشن، مختلف علاقوں سے 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سال 2024 کے اختتام کی طرح نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 2172 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,16,000 سے 1,17,008 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا، ڈالر 278 روپے 50 پیسے کی سطح پر ٹریڈ۔ حکومت نے سال نو پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 56 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل قیمت 2 روپے 96 پیسے بڑھ گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے مقرر ہو گئی۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ یکم رجب المرجب 1446 ہجری 2 جنوری کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کہا کہ پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 شدید دھند کے باعث پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بھی بند کر دی گئی۔ راولپنڈی میں شدید دھند حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ کل سے 6 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات۔ نیا سال شروع ہوتے ہی محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک جانے کی توقع۔ لاہور میں سال کا پہلا دن بھی سرد، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ روس اور یوکرین میں گیس سپلائی کے لیے 5 سالہ ٹرانزٹ معاہدے کی مدت ختم ہو گئی۔ روس کی یورپ کے متعدد ممالک کو یوکرین کے راستے گیس کی سپلائی معطل۔ یوکرین نے ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے ساتھ فوجی تنازع کے باعث تجدید نہیں کی جائے گی۔ روسی توانائی کے ادارے نے بھی معاہدہ ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ کینیڈا میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ محمد سلیم نے 1995 میں محکمہ خارجہ جوائن کیا۔ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جرمنی، رومانیہ، بحرین اور کینیڈا میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں بھی خدمات انجام دیں۔ تنزانیہ میں 2020 سے 2022 تک ہائی کمشنر آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ حملوں کو غزہ کے صحت کے نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اسپتالوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ حملے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی طبی سہولیات تک رسائی بری طرح متاثر ہوئی۔
सर का खिताब मिलना एजाज की बात है। यहाँ मेहनत का सिला मिलता है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से नाइटहुड का एजाज पाने के बाद लंदन के मेयर सादिक खान का अज़्म, कहा वालिद को बस ड्राइवर की नौकरी मिली थी, वालिदा कपड़े सीती थी। मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान से यहाँ आकर मेहनत की। सर का एजाज मिलने पर वालिदा बहुत जज्बाती हो गई। हम सब वालिद को याद कर रहे थे। बच्चे मजाक कर रहे हैं कि घर में आप सर नहीं, सिर्फ हमारे वालिद हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में 3 पुराने खिलाड़ी फखर जमान, शादाब खान और इमामुल हक की वापसी का इम्कान। मिनी वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा। 4 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर भी शामिल किए जाने का इम्कान। वनडे सीरीज में दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से स्क्वाड में शामिल उस्मान खान चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं बना सकेंगे। पाकिस्तान के पास सीरीज टेस्ट बराबर करने का मौका। कौमी टीम की केप टाउन में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। आईसीसी टी20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की भी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 9वीं पोजीशन पर आ गए। टी20 टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं किया गया। और पाकिस्तान विमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम का साल नौ की आमद के साथ तरबियती कैंप का आगाज। तरबियती कैंप की निगरानी हेड कोच मोहसिन कमाल ने की। असिस्टेंट कोच मोहम्मद अनीफ मलिक और फील्डिंग कोच नाहिदा खान ने खिलाड़ियों को अहम टिप्स दी। कैंप 9 जनवरी तक जारी रहेगा।